गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जो नए हमारे सब्सक्राइबर आए हैं उनका वेलकम। और उनको मैं बता दूं कि वो अपना रिजोल्यूशन जो है बढ़ा लें। यानी वीडियो जो हमारी ये डिफ़ॉल्ट 144 इसकी क्वालिटी पे लगी होती है, आप 360 या 480 कर लें। और अपने दोस्तों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें, जो दूर दराज में है, जिनको मालूम नहीं है। और बहुत से बच्चे ये फ़ोन करते हैं सिलेबस के हवाले से, या कभी ऐसा पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, उसमें मास प्रमोशन मिलेगी या नहीं। तो आप अपना सिलेबस जो है ज़रूर तैयार कीजिएगा, चाहे आपको मास प्रमोशन मिले या ना मिले। फिराक गोरखपुरी हमारा आखिरी शायर है और चौथी गज़ल है, तो हम जल्दी से इस पे आते हैं। कवाफ़ी को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, आप देख लेना कि ये कवाफ़ी हैं। कवाफ़ी आप जितना भी समझेंगे, रदीफ़ आप जितना समझेंगे, तो आप गज़ल और शायरी उतना अच्छे से समझने लगेंगे। आप ये देखिए कि ये कवाफ़ी का शायर कैसे इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब शायर मतला कह देता है और मतले के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, या आप पढ़ते आए हैं, आप अमली तौर पर भी देख लीजिए। और फिर शायर पाबंद हो जाता है उसी काफ़िए का, मतलब उसी वज़न में अल्फाज लाने हैं, कवाफ़ी लाने हैं, और वहाँ से शायर शेर निकालता है। ऐसे इस गज़ल में आप देख लीजिए, तमन्ना और भरोसा मतला के काफ़िए आए हैं। उसके बाद शायर के लिए ये नागज़ीर था कि उसको ऐसे ही कवाफ़ी लाए जाएं जो आ पे ख़त्म हों, जैसे जा, ता, ऐसा। तो यहाँ से ही शायर को अल्फाजों का खेल खेलना था, और आप समझने की कोशिश करेंगे कि शायर किस तरीके से इसमें कामयाब हुआ है। खासकर जो बच्चे थोड़ा सा शायरी से शगफ रखते हैं, अगर ये बात उनको आज से ही समझ आने शुरू हो जाए तो वो अपनी शायरी में निखार ला सकते हैं और बहुत जल्द वो अच्छा शेर कहने लगेंगे। फिर आप लफ्ज़ों का तोल भी दिखा करेंगे, किस तरीके से मिसरे जो हैं वो एक लय में होते हैं। तो लय को परखने की और समझने की कोशिश कीजिए। मतलब पे आते हैं जी कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर्क महब्बत का भरोसा भी नहीं। सौदा भी नहीं, सौदा एक तो वो होता है जो हम लेन देन वाला सौदा करते हैं, खरीदो फरोख्त वाला, और एक सौदा के माने हैं दीवानगी, इश्क। और तर्क महब्बत मैंने यहाँ पर मुश्किल अल्फाज में इस बार नहीं लिखा, क्योंकि तर्क महब्बत हम पीछे कई बार लिख चुके हैं। तर्क होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, इजाफत के साथ है तर्क महब्बत, यानी महब्बत छोड़ देना। अब देखो शेर के माने पे आइए। सर में सौदा भी नहीं, हमारे सर में कोई दीवानगी नहीं, कोई इश्क नहीं, कोई हम किसी की इतनी आरजू नहीं, और दिल में तमन्ना भी नहीं, और दिल में किसी के पाने की हमें ख्वाहिश नहीं, जुस्तजू नहीं, तमन्ना नहीं। ये अल्फाज आते हैं, यानी ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। ना हमारे सर में ऐसी सोच है, ना हमारे दिल में ऐसी ख्वाहिश है। लेकिन दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं, लेकिन इस तर्क महब्बत का भरोसा भी नहीं। लेकिन जो हमने ये महब्बत तर्क कर दी थी, महब्बत तो हमने छोड़ दी थी, तर्क कर दी थी, और उसके बाद हमारे सर में ना सौदा है, यानी ना इश्क है, और ना दिल में कोई तमन्ना है। लेकिन इस तर्क की हुई महब्बत, इस छोड़ी हुई महब्बत का कुछ भी भरोसा नहीं है, ये कब से फिर से जाग जाए, फिर से बेदार हो जाए, हमें हमारे महबूब से फिर मोहब्बत हो जाए, या हम फिर मोहब्बत में या इश्क में गिरफ्तार हो जाएं। तो हम इसका कुछ ज़्यादा भरोसे से नहीं कह सकते। अगला शेर चलिए जी कि दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन उस जलवा गए नाज से उठता भी नहीं। अब देखिए क्या खूबसूरत शेर है कि दिल की यगाना होता है जो करीबी हो, और बेगाना हो गया जो गैर हो, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। शायर कहता है कि दिल एक ऐसा है कि इसको ना तो अपनों में गिना जाता है, करीबी रिश्तेदारों में गिना जाता है, अपने कुर्बत वालों में रखा जा सकता है, और ना ही इसको हम गैर कह सकते हैं, ना ही ये बेगाना हो सकता है। अब देखिए, अगर इसी मिसरा को आप सोचेंगे तो इंसान का दिल जो है वो कभी इंसान को किसी ऐसी चीज़ पर ललचा देगा
کہ جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس وقت انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو اپنا نہیں ہے، یہ بیگانہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ دل ہی ہے جو آپ کو بڑے پیار اور قربت میں رکھتا ہے، آپ کو خوش کرتا ہے، آپ کی من کی چیزیں دیتی، کیونکہ آپ کا دل خوش ہوگا تو آپ خوش ہوں گے، تو اس وقت انسان کو اپنا لگتا ہے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ نہ اس کو انسان اپنا کہہ سکتا ہے، نہ اس کو بیگانہ کہہ سکتا ہے۔ اور دوسرے مصرع میں دیکھیے کہ لیکن اس جلوہ گاہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں، اس جلوہ گاہ ناز یعنی محبوب کی وہ جلوہ گاہ جہاں میرے محبوب جلوہ افروز ہوتا ہے، جہاں اس کا دیدار ہوتا ہے، وہاں سے یہ نہیں اٹھتا۔ مطلب وہاں سے نہیں اٹھتا سے مراد یہ کہ یہ وہیں لگا رہتا ہے، اس کا دھیان وہاں لگا رہتا ہے، اس کی سوچ، اس کی تمنا وہیں رہتی ہے۔ لیکن ہم تو پہلے مصرع میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس کا تو نہ یگانہ ہے یہ، نہ یہ بیگانہ ہے۔ تو یہ بھی دل کی ایک آپ کمزوری کہہ لیں کہ دل جس پہ آ جائے تو وہاں سے یہ جلدی جلدی اٹھتا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو ایسے روزمرہ زندگی میں محسوس کر کے دیکھیں کہ کبھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگ جائے، فرض کر لو، آپ سوچیں سبھی اپنے طور پر، آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگ گئی تو آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈو گے۔ آپ بولو گے اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، ہاں یہ اچھی رہے گی۔ جیسے آپ اور لے لو کہ اگر آپ نے سردی کا موسم ہے تو آپ نے ذہن بنا لیا کہ آپ کو کالج نہیں جانا ہے، تو آپ دلیلیں لاؤ گے، یا سردی ہے، آج شاید کلاس نہیں ہوگی تو ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، گھر میں پڑھ لیں گے، دوسرے کو پوچھ لیں گے، تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو گے۔ لیکن سردی میں ہی اگر آپ کالج جانا چاہو تو آپ اس کی دلیل لے آؤ گے۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو کالج جانا ہے، کہ نہیں میں نے وہ چیز چھوٹ جائے گی، فلانی کلاس چھوٹ جائے گی، وہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا، فلانا ٹاپک سمجھ نہیں آئے گا، تو آپ اس کی دلیلیں پیدا کرو گے اور وہاں پر آپ ضرور پہنچو گے۔ تو گویا یہ دل جو ہے انسان کا کبھی یہ اختیار میں نہیں رہتا، اور کبھی کیا ہمیشہ ابھی ہم کہیں تو اختیار میں نہیں رہتا۔ تیسرا شعر دیکھیے جی کہ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجش بھیجا بھی نہیں۔ اب دیکھیے رنجش بھیجا بھی نہیں، رنجش ایک دوسرے پر ہوتی ہے، انسان کو گلا شکوہ ہوتا ہے ایک دوسرے پر، اور وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو امید ہے، جہاں آپ کو بھروسہ ہے۔ بھیجا ہوتا ہے فضول، مطلب جس کی کوئی بنتی نہیں بات۔ کئی بار آپ سے بھی کوئی ایسے ناراض ہوتا ہوگا کہ جس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن تب بھی آپ کو شکوہ آ گیا، گلہ آ گیا، جی آپ نے ایسے نہیں کیا، اور اب اپنی جگہ پریشان ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ شخص پھر بھی ناراض ہے۔ یا آپ بھی کسی سے کبھی ایسے یوں ہی ناراض ہو جاتے ہوں گے، اور وہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اور وہ آپ کو صفائی دیتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی۔ یہ رنجش اکثر وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کو امید ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی بیگانے لوگ ہیں، غیر لوگ ہیں، ان سے کبھی ہم ناراض نہیں ہوتے۔ اگر وہ ہمارا بھلا نہ بھی کریں تو ہم ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ شاعر کہتا ہے کہ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست۔ اے میرے دوست، اگر تو نے کوئی مہربانی کی ہے تو اس کو ہم محبت نہیں کہہ سکتے۔ مہربانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شاید دوست نے کچھ کام کر دیا ہو، کہیں مدد کر دی ہو، کہیں کچھ روپے چاہیے ہوں تو وہ دے دیے ہوں، یا کچھ ایسی روزمرہ کام میں کچھ مہربانی کی ہو، تو اس کو ہم محبت نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہماری زندگی کا معمول ہے، ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ لیکن شاعر نے جو افسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آہ مجھے تجھ سے تیری رنجش بھیجا بھی نہیں، کہ افسوس اس بات کا ہے کہ اب تو میرے سے کوئی رنجش نہیں کرتا، کوئی شکوہ نہیں کرتا، تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تجھے میرے سے وہ محبت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں سے جن سے ہم واقعی دل سے انائڈ ہو جاتے ہیں تو ان سے ہم شکوہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، گلہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی سے ہم شکوہ گلہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے ساتھ پھر سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، پھر سے وہ رشتہ جو ہے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے فراق نے یہ پہلو نکالا ہے کہ مہربانی تو نے کر دی، لیکن اس کو میں محبت کیسے کر لوں؟ تیرا شکوہ آنا چاہیے تھا، تیری شکایت آنی چاہیے تھی، تو وہ نہیں ہے، تو اس کا مجھے نہایت افسوس ہے۔ آگے چلیے جی، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں،
اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ ایسا شعر آپ نے ایک شاعر کا پڑھا تھا، آپ لکھیے کمنٹ باکس میں اگر یاد ہے، ابھی اسی بار نصاب میں اس کے ساتھ موضوع کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ جیسے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے آپ نے یہاں دیکھا کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، ہم عام طور پر لکھتے ہیں تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، تو یہ وہی تیری ہے، اس کی صرف یہ گرا دی گئی ہے۔ تو میں یہ ساتھ میں بتا دوں جو لوگ بچے جو شاعری کر رہے ہیں کہ تیری اور تیری میں کیا فرق ہے، میننگ دونوں کا ایک جیسے ہے، معنی ایک جیسے ہے، صرف اس کی یہ گرا دی گئی ہے، اور اس کی یہ گرا کے یہ 3 حرفی ہو گئی ہے، تیرے یہ، اور وہ یہ جو آتی ہے تے یہ رے یہ، تو وہ 4 حرفی ہوتا ہے، یعنی یہ ایک وزن اس کا کم کرنا شاعر کا مقصود تھا بحر کے مطابق، تو اس نے کم کر دیا ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے جو شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی اگر ایسے الفاظ ہیں میرا یا میرا، تیری، تیرا، تو یہ آپ چیزیں ذہن میں رکھیں گے۔ ہاں جی، اگر کسی نے شعر لکھا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو دیکھیں گے کمنٹ باکس میں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو حسد موہانی کا شعر تھا کہ نہیں آتی تو یاد اس کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، کہ ایک مدت ہوگی میرے محبوب تیری یاد ہمیں نہیں آئی، تیری یاد نے ہمیں نہیں ستایا، جیسے کہ صبح و شام ہم تیری یاد میں مگن رہتے تھے اور تجھے سوچتے رہتے تھے، تیرے حوالے سے ہر وقت تمنا، خواہشیں، آرزویں رکھتے تھے، تو کیا کر رہا ہوگا یہ سوچتے تھے، لیکن اب ایک مدت سے ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم تجھے بالکل بھول چکے ہیں، آتی ہے تیری یاد، لیکن شاید ہم زمانے میں اتنے مصروف ہیں یا زمانے کے غم میں، روزگار میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم بہت زیادہ یاد نہیں کر پاتے، لیکن تجھے ہم بھول نہیں سکتے۔ عام طور پر بھی ہم کہتے ہیں کبھی کوئی ہمیں پرانا دوست مل جائے، وہ کہے گا ہمیں عام طور پر عام محاورے میں کہ آپ تو یاد بھی نہیں کرتے، آپ تو بھول گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کو ہم کہاں بھول سکتے ہیں، آپ تو ہمیشہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ کچھ ان دنوں میں کچھ مصروفیت زیادہ تھی۔ یہ عام محاورہ ہے، اور اتنے اہم محاورے کو اتنے خوبصورت الفاظ میں ڈال کے فراق نے ایک ایسا شعر کہا ہے کہ جو اکثر طلبہ کو یاد رہتا ہے، اور آپ بھی اس کو یاد کریں گے۔ خاص کر یہ 2 شعر اس غزل کا مطلع کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اور آئیے جی مقطع پہ، آہ یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ غالب کا ایک شعر تھا، اس کا ایک مصرع تھا کہ آج غالب غزل سرا نہ ہوا، تو فراق ویسے ہی کہتے ہیں کہ آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں، کتنا افسوس کیا ہوا ہے۔ حالانکہ شعر خود کہہ رہے ہیں، آپ ہوشیاری دیکھیے، کبھی ایسا ہوگا کہ مجمع احباب، دوستوں کا، احباب ہو گیا دوست، حبیب کی جمع، کہ تمام دوستوں کا مجمع، جمگھٹ، جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ دوستوں کی بات کرتے ہیں، ایک دوست اگر کہیں نہ ہو ان کا اس گروپ میں تو وہ اس کو زیادہ یاد کریں گے کہ کاش وہ بھی ہوتا تو ہم اور مزہ کرتے اور باتیں کرتے۔ لیکن فراق یہ محسوس کروا رہے ہیں کہ فراق وہاں نہیں ہے، اور دوستوں کا مجمع تو ہے لیکن پوری محفل خاموش ہے۔ بزم بولتے ہیں محفل کو، اور محفل بالکل خاموش ہے، وہ جو اس میں واہ واہ، چہل پہل اور شعر و شاعری اور کا ذکر ہوتا تھا، داد و تحسین کا ذکر ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہے، کیونکہ فراق وہاں نہیں ہے۔ اور دوسرے مصرے میں صاف کرتے ہیں کہ یہ بزم اس لیے خاموش ہے کہ آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں، سخن ہوا کلام، سخن آرا کلام وہ جو ہے پیش کرنے والا فراق آج نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ محفل خاموش ہے۔ یہ تھی جناب چوتھی غزل، تو ریوائز کریے، بار بار اشعار یاد کریے تو بہت اچھا رہے گا۔ جو طلبہ خاص کر اردو سے شغف رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں یا اردو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور اشعار یاد کریں۔ بھائی بہت سے بچے ایسا پوچھتے ہیں کہ سر ویکیبلری ہماری کمزور ہے، الفاظ معنی ہمیں زیادہ نہیں آتے ہیں،
یا بڑی خواہش رکھتے ہیں بچے کے ان کے پاس اچھے خاصی الفاظ ہوں، تو اس کا سمپل سا فارمولہ ہے کہ اشعار یاد کریے، کیونکہ آپ ڈکشنری یاد نہیں کر پاؤ گے، لغت یاد نہیں کر پاؤ گے۔ اگر آپ لغت یاد بھی کر لیتے ہو تو آپ الفاظ کا استعمال کرنا نہیں جان پاؤ گے، لیکن اگر آپ اشعار یاد کرتے ہو تو آپ کو ایک تو اشعار یاد ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک ذخیرہ یاد ہو جاتا ہے الفاظ کا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معنی جو ہے وہ آپ سیکھ جاتے ہو، اور لفظ کا استعمال کرنا جو ہے آپ شعر میں سیکھ جاتے ہو۔ کبھی اگر آپ کو کسی لفظ کا استعمال نہ آئے تو آپ سوچو کہ وہ کسی شعر میں آپ نے پڑھا ہے، تو آپ وہ مصرع پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ تو اپنے دوست احباب میں ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور کم سے کم آپ 1-2 لوگوں کو روزانہ شیئر کر دیا کریں جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کتنے لوگوں کو اس کو شیئر کرتے ہیں، اور مزید کچھ ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ تھینک یو۔